अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औरंगाबाद के झरोकों में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है फसाहत बानो, जो है बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरमा की तारुफ से हम सब वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मोहतरमा आप सबको अपना तारुफ कराते चले। मैं बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल में 1977 में ज्वाइन की थी और 1989 में मैं बहैसियत प्रिंसिपल मेरा प्रमोशन हुआ था और वहीं पर मैंने मेरी पूरी सर्विस की हूँ और 2014 में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। माशाल्लाह। मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे ऐसा होता है बहुत बार कि जब हम किसी स्कूल से अपना स्कूल में पहला कदम रखते हैं, उस वक्त मैं असातिज़ा को भी कहूँगी, जिस तरह से बच्चे नर्वस होते हैं जब वो अपना प्राइमरी पीरियड शुरू करते हैं, उसी तरह असातिज़ा भी नर्वस होते हैं कि उन्हें इतने सारे बच्चों से कनेक्शन बनाना है, इतने सारे बच्चों को संभालना है। मैं एक तरह से कहूँगी कि उनकी जो मुस्तकबिल होता है वो असातिज़ा के हाथ में होता है। बिल्कुल सही जी, तो क्या आपका जो ये सफ़र शुरू हुआ, उस सफ़र शुरू करने से पहले आपके दिल में क्या था? आपने किस तरह से सफ़र शुरू किया? मैं ये जानना चाहूँगी। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन की थी तो बुरहानी नेशनल प्राइमरी था वहाँ पर जी। 4th स्टैंडर्ड तक क्लासेस थी और मेरा अपॉइंटमेंट शुरू में वहाँ पर हुआ। बहैसियत प्राइमरी टीचर मैंने टीच किया हूँ। उसके बाद जब हाई स्कूल बना बस उस वक्त मैंने हाई स्कूल में मेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे एज ए सुपरवाइज़र अपॉइंट किया गया। उसके बाद फिर जैसी जैसी क्लासेस बढ़ती गई मुझे हाई स्कूल में क्लासेस दी गई। बेशक, माशाल्लाह। मैम, क्या आपने जिस तरह से बुरहानी नेशनल हाई स्कूल में अपना वक्त गुजारा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तालीम के साथ साथ मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका खास तौर पर असातिज़ा को ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या ऐसे वक्त पर आपको लगता है कि बच्चों का ध्यान बढ़ जाता है? क्या बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा उस चीज़ में अपना ध्यान देते हैं या अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं? हाँ, कुछ हद तक होता है। जिस वक्त एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चे उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हें एक नया चेंज लगता है कि भाई रोज़ सिलेबस, रीडिंग, राइटिंग, होमवर्क इससे थोड़ा करो, उन्हें चेंज लगता है। तो कहूँगी कि आपके दौर में बुरहानी नेशनल इंग्लिश स्कूल का जो तालीमी मियार था वो कैसा था और आज में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आती है? देखिए, अगर मैं कहूँ तो उस पीरियड में बहुत अच्छा था तो कोई गलत बात ना होगी ये, क्योंकि उस वक्त टीचर्स बहुत सिंसियर थे और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ओबीडियंट थे। तो ये कैसा टू वे प्रोसेस है, स्टूडेंट प्लस टीचर्स। तो बहुत मेहनत से करते थे और बच्चे भी बहुत मेहनत से पढ़ते थे, आगे बढ़ने की कोशिश थी, लगन थी। तो लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे पीरियड बदलता जा रहा है इसमें कमी आती जा रही है। बच्चों में वैसा सिंसियरिटी नहीं रही है, वैसे ओबीडियंस ही नहीं रही है। पहले क्या टीचर्स की रिस्पेक्ट थी, टीचर्स को कहना मानते थे स्टूडेंट्स और करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, टीचर्स की वैसे भी रिस्पेक्ट बहुत कम होती जा रही है और बच्चों में जो सिंसियरिटी होना चाहिए वो नजर नहीं आती है। मैम, मैं कहूँगी कि एक तरह से हम कहेंगे लैंग्वेज बैरियर। जी जी। बिल्कुल सही। बहुत बार ऐसा मैं खुद ये चीज़ फेस करती हूँ। मैंने बहुत बार जिन लोगों से बातचीत की है, मुझे ये चीज़ का एक्सपीरियंस मिला है कि लोग आजकल जो है तो उर्दू ज़बान को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अंग्रेजी को देते हैं। क्या पहले, जब मैं कहूँगी मैं उस दौर में पैदा भी नहीं हुई थी, पर उस दौर में उर्दू ज़बान को उतनी तरजीह दी जाती थी, अहमियत दी जाती थी जितना आज इंग्लिश को दी जा रही है। आपकी इस पे क्या? देखिए, उस पीरियड में कैसा था, इंग्लिश का रिवाज कम था, ये बात सही है। लेकिन कुछ पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि भाई हमारे बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन होना चाहिए और इसी मकसद से बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया था। और लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया था कि भाई हमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम सीखना है, लेकिन हमारा कल्चर, इस्लामिक माहौल हमसे अलग नहीं होना चाहिए। इसी माहौल में बच्चे तालीम हासिल करें और अपने माहौल को देखते हुए बच्चों को एजुकेशन दें। पर मैम, मैं अभी भी कहूँगी कि अब लोग इंग्लिश को उतनी मतलब ऐसा हो गया कि तख्ती पलट गई। हाँ, जिस तरह से उर्दू को अहमियत दी जाती थी, अब अंग्रेजी जबान को, इंग्लिश को उतनी अहमियत दी जाती है।
تو کیا آپ کو یہ چیز پہلے سے نظر آتی تھی کہ ایسا ہوگا, یا اب جا کر جس طرح سے ٹیکنالوجی ہوئی ہے, جس طرح سے ہمارا میں کہوں گی کہ اب ای ایجوکیشن کا زمانہ ہے جی, تو جس طرح سے بچے اساتذہ کے ساتھ میں اپنا رابطہ کہیں نہ کہیں اب جیسا پہلے تختی پہ لکھایا جاتا تھا, جس طرح بورڈ پر چاک سے لکھایا جاتا تھا, اب مارکرز نے اس کی جگہ لے لی ہے, اب بورڈز کی جگہ پہ سلائڈز آتی ہے. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں بدلتی ہے تو ایک اساتذہ کے دل پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے دیکھیے کیسے ہے, ابھی تو کافی چینجز آتے جی, ہیں ٹیچنگ میتھڈ میں بھی, سلیبس میں, ہر چیز میں, اور ٹیچرس کے ٹیچنگ ایبلٹی میں بھی اس میں بہت سارے چینجز ہوتے جا رہے ہیں. ٹریننگ کمپلسری ہو گئی ٹیچرس کے لیے, تو ٹرین کیے جا رہے ہیں اس چیز کے لیے. اور کیسے ہے اس پیریڈ میں پریڈکشن کرنا جیسا پاسبل نہیں تھا کہ آگے چل کے کیا ہوگا, لیکن جیسے جیسے انگلش میڈیم کے مطلب جو کالجز وغیرہ میں بچوں کی یہ پرابلم فیس کرنے لگے کہ بھائی اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کالج میں ڈیفیکلٹی جاتی ہے جی, تو پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انگلش کی طرف زیادہ توجہ دی. میڈیکل وغیرہ انجینئرنگ وغیرہ کو جاننے کے لیے بچے کیا ہے انگلش میڈیم پر زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے پیرنٹس نے بھی یہ پریفر کیا ہے کہ بچوں کو انگلش میڈیم پہ ڈالے جائے. دھیرے دھیرے اس چیز کو وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے گئے ہیں کہ انگلش از بیٹر دین ادر لینگویجز. مگر میم میں شاید آپ کو میری بات سے آپ نا اتفاق ہو, بٹ میں نے اردو میڈیم سے اپنی تعلیم حاصل کی, پر پھر بھی میں نے ڈائریکٹ سوئچ کیا ہے مطلب انگلش میں. میں نے اپنی تعلیم 10th تک بالکل اردو سے کی تھی, پھر میں نے سوئچ کیا انگلش میں, تو مجھے تو کوئی اس طرح سے کوئی پرابلم نظر نہیں آئی. مگر میں کہوں گی ذہنیت ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی, وہ ذہنیت کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں. میں اس چیز سے بات اتفاق رکھتی ہوں, بالکل تو میم آپ کی کچھ یادیں ہیں اس اسکول سے جڑی ہوئی میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ جیسا انگلش میڈیم جو تھا میں نے بہت سارے, میری کمنٹ سیکشن میں زیادہ تر اس چیز کو لے کر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ انگلش اور اردو میڈیم کا بہت زیادہ کمپٹیشن چلتا تھا اس دور میں. مجھے ابھی کا نہیں پتا, پر جب تک میں تھی تبھی بھی میں تھوڑا بہت سے دور دیکھی ہوں. پر کیا آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے, بچے کیا طلبات میں بھی اس چیز کا مطلب میں کہوں گی کمپٹیشن چلتا تھا, یا پھر اساتذہ میں بھی چلتا؟ دونوں میں چلتا تھا, اسٹوڈینٹس میں بھی, اساتذہ میں بھی, ایچمس میں بھی چلتا تھا. ارے باپ رے, کیونکہ ہم بیسٹ سے بیسٹ وہاں پر کرے, ہمارا پرفارمنس اچھا ہوا. بچے جیسے اردو میڈیم انگلش میڈیم کا کمپٹیشن رکھا جاتا تھا. فار ایگزامپل جیسے فگر کا کمپٹیشن ہے, نعت کلام کا کمپٹیشن ہے, ایگزیبیشن کا کمپٹیشن, اور ایسے مختلف کمپٹیشنس ہوتے تھے. اس میں دونوں میڈیم کے بچے پارٹ لیتے تھے, اور ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ بچے اردو میڈیم سے زیادہ جیت جائیں. اور اکثر ایسا ہوتا تھا جی, بچے محنت کرتے تھے, ٹیچرس کو ان کو تیاری کرواتے تھے اس طرح سے, اور بچے بالکل کمپٹیشن پورے ہوتا ہے. ماشاء اللہ. میم ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہے یا ایسا کوئی موومنٹ ہے جو آپ کو یاد ہے کہ جس طرح سے اکثر ہوتا ہے کہ اپنے طلبا کا اور اساتذہ کا ایک جو کنیکشن بن جاتا ہے, کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کہ بچے اساتذہ کو پسند نہیں کرتے, کچھ اساتذہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کو کیا چیز پسند آتی ہے اور کیا نہیں؟ بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو ٹیچرس فیور کرتے ہیں ان کو کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے ہیں, ان کا دھیان رکھتے ہیں, ان کے پرابلمس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بچے ان سے اٹیچ ہوتے ہیں. اور جو ٹیچرس بس ڈیوٹی ایسے کرنا ہے, اپنی جاننا ٹیچ کرنا, اپنے کلچر میں کلاس سے بچوں سے زیادہ انسیت نہ ہو, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسے ٹیچرس کو بچے برداشت کر لیتے ہیں. بے شک. تو ایسا میم آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ میں کسی طرح اسکول ختم کر لوں, پھر میرا اسکول کو کوئی کنیکشن نہیں ہے. پر ایسے بھی بہت سارے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے واپس سے میرے اساتذہ سے ملنا ہے, مجھے واپس سے اسکول میں جانا ہے, مجھے وہ واپس سے میموریز کو جینا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ, میں آج آپ سے ایسا اساتذہ نہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ میں ایک سوال کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کو صرف اس بلڈنگ سے یا اس ڈھانچے سے ایک کنیکشن بن جاتا ہے, یا پھر وہاں سے جڑی ہوئی وہاں سے جڑی ہوئی لوگوں سے تو جاندار چیزیں ہوتی ہیں. بے شک بے شک. تو ان سے زیادہ کنیکشن ہوتا ہے, بلڈنگ وغیرہ ہوتی سیکنڈری چیز ہے. جی جی جی.
لیکن اساتذہ ہے جو تو ان سے زیادہ کنیکشن ہوتا ہے. بعض اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو میرے پیریڈ میں آتے کہ جو ایس ایس سی پاس کر چکے تھے, لیکن بعد میں وہ آ کے کہنے لگے کہ میڈم ہم کو آج بھی یاد آتا ہے, اسکول یاد آتا ہے, آپ لوگ یاد آتے ہیں اور ملنے کے لیے ہم آنا چاہتے ہیں. اور آپ جب پڑھاتی تھی وہ ہمیں وہ پیریڈ یاد آتا کہ آپ کیا پڑھاتی تھی ہمارے کو, اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں وہ لوگ. تو مجھے اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ بچوں نے یاد رکھا ہے اس چیز کو. اور وہاں کے برابر ملتے ہیں کہیں پر بھی ملتے, ایک دو بار بچوں نے گیٹ ٹوگیدر بھی رکھا تھا اور پورے اساتذہ جو ان کو پڑھا چکے ہیں ان کو انہوں نے وہاں پر بلایا تھا اور بہت اچھے سے پروگرام کیا تھا. 2-3 بار ہو چکا ہے گیٹ ٹوگیدر. میم جس طرح سے میں کہوں گی طلبات اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں, انہیں عزت دیتے ہیں اور ایک کنیکشن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گی کہ آج کے دور میں جو اساتذہ آپ کو نظر آتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ میں کہوں گی کہ بے شک وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں, وہ بچوں کو تعلیم مہیا کر رہے ہیں, پر جس طرح سے کنیکشن بلڈ ہونا چاہیے وہ اس دور کے زمانے کا بالکل میں نہیں کہوں گی کہ وہ اتنے لیول پہ بھی ان کا کنیکشن بنا ہو. نہیں بن رہا ہے ویسے کنیکشن, نہیں ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں رسپانسبل. ایک تو ٹیچرس کو اپنا جاب کرنا ہوتا ہے, اپنی ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے, اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ زیادہ دھیان بچوں پر نہیں دے پاتا ہے. تو ایکٹیویٹیز بھی کروانا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں رکھتے ہوئے ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنا, یہ کرنا بہت ساری چیزوں کے لیے کرنا ہوتی ہے. تو شاید اس وجہ سے وہ زیادہ افیکشن نہیں کر پاتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے جہاں میں سمجھتا ہوں. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسا ابھی آج کے دور میں اساتذہ پر خاص طور پر بہت ساری برڈنس پڑ گئی ہے, میں کہوں گی کہ بہت ساری ڈیوٹیز آ گئی ہے, صرف وہ ٹائم پہ ابھی بھی میں کہوں گی کہ فرسٹ موٹیو یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم مہیا کرانا, تعلیم دینا, بچوں کو ایک اچھی تعلیم دینا. پر آج کل لوگ جو ہے تو زیادہ سے زیادہ اس پر فوکس کر رہے ہیں. میں کہوں گی کہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ صرف جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں, نہ کہ تعلیم پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں. میں کہوں گی کہ تعلیم بھی اتنی ضروری ہے, ایکٹیویٹیز بھی اتنی ضروری ہے. اب بے شک میں جانتی ہوں کہ ہر بچہ ایک سا نہیں ہوتا, بہت سارے بچوں میں الگ الگ خاصیت ہوتی ہے, صلاحیتیں ہوتی ہے, ایبلٹیز ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جیسا ٹیچرس کو ڈیوٹیز بانٹی گئی, ابھی ریسنٹلی یہ سینسٹ کی ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہے, تو یہ ایک طرح سے برڈن نہیں ہے کہ ٹیچرس ہے ایک طرح سے برڈن ہے ٹیچرس کو, لیکن میں سمجھوں جہاں تک ہے انگلش میڈیم کی ٹیچرس کو یہ ریسپانسبلٹی نہیں دی جاتی. اردو میڈیم کے ٹیچرس کو دی جاتی, گراؤنڈنگ اس میں گورنمنٹ کے اس میں رہتے ہیں, ان لوگوں کو یہ ڈیوٹیز دی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بچوں کا ایجوکیشن سفر ہوتا ہے. ایک تو ٹیچر یہاں پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور انہیں اپنی ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں امبیلنس ہوتا ہے جس میں بچوں کے پڑھانے میں وہ کرنے میں اور اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایکسٹرا برڈن جو ہے ٹیچرس پہ, دوسری جو رسپانسبلٹی ادر دین ٹیچنگ وہ نہیں دینی چاہیے. ویسے بہت سارے ٹیچرس ہیں, ایسوسیشن اس کے لیے وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں, اسٹرائک کرتے ہیں, لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو وہ پھر تھک آ کے ان کو مجبوراً اپنی ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے. تو بے شک میم, مگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حل ہی نہیں ہے, اساتذہ کے لیے بھی نہیں ہے, اور اس چیز سے بچوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے, بے شک پڑ رہا ہے. میم آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے میں کہوں گی کہ لینگویجز پہ لڑائی ہوتی ہے, میں نہیں کہوں گی کہ لڑائی, بحث ہوتا ہے جی. تو جیسے کمپٹیشنز رکھتے تھے, پہلے بھی کمپٹیشنز ہوتی تھی, بیت بازی ہوتی تھی, کوئز کمپٹیشنز ہوتی تھی. تو مطلب وہ ٹائم کے ایسے کمپٹیشنز میں, وہ ٹائم کے کوئز کمپٹیشنز میں, اور آج میں آپ ابھی بھی آپ جانتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے, تو آپ کو بچوں کے مائنڈ میں ڈیولپمنٹ میں کیا نظر آتا ہے کہ کیا فرق ہے؟ بچوں کے مائنڈ میں ڈیولپمنٹ کا یہ فرق ہے, پہلے بچے خود سیکھ کرتے تھے, ان کو گائڈ کرتے تھے, لیکن ابھی کیسے بچے میرے خیال سے اپنے طور پر کرتے ہیں. اور آج کل کیا نئی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, تو بچے اس سے بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. ابھی صرف 2 سیکنڈ لگے تھے آپ کو چیٹ بس ہر کا سوال کا ان کا جواب مل جاتا ہے. اس میں بچے میں کیا ہے, ایسی کوئی میری نسل میں ایسا ہے کہ ہر چیز کو لائٹ لے کر چلتی.
وہ پیریڈ میں یہ چیزیں نہیں نہیں نا، تھی بے شک. تو بچوں کو کیسا لگتا تھا کہ بس زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، اپنی نالج بڑھائیں اور اس لحاظ سے کام کریں، کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس طرح سے. لیکن ابھی کیا ہے، بچوں کو لگتا ہے کہ بھائی میں کیا محنت کرنا ہے، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، اپنی انرجی ویسٹ کرنا، یہ اس پہ دیکھ لو اپن اور اس کے پاس اپن ہو جاتا ہے. مطلب خود سے اپنا مائنڈ چلانا ہی نہیں نہیں چاہتے. چاہتے، اور وہی ہو رہا بے شک ویسے ہو رہا ہے. ان کی تھنکنگ پاور بہت کم ہوتی جا رہی ہے بچوں کی. بے شک. پہلے کیسا رہتا، بچے تھے سمجھتے تھے، سوچتے تھے، اور اس کے اوپر وہ ان کو پروکنگ ہوتا تھا. جی لیکن ابھی ویسا نہیں ہے، بچے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. وہ نہیں سوچ پا رہے ہیں، نہ سوچنا چاہتے، سوچنا بھی نہیں نہیں چاہتے. چاہتے، نہ پیرنٹس اس کی طرف دھیان دے رہے ہیں کہ بھائی ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس طرح کے ایجوکیشن دے رہے ہیں. پھر کبھی وہ ٹیچر سے زیادہ ملتے ہیں، ٹیچر سے زیادہ پوچھتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کا پرفارمنس کیسا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. اب اکثر کیا ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، اوپن ہاؤس وغیرہ رکھتے ہیں، تو جو آنے والے کانشیس پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے پڑھائی میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ برابر آتے ہیں. اور جو جیسا نگلیجنس ہے، یہ بھائی کیا دیکھنا ہے، کیا کرنا، رزلٹ بچے کا، تو ویسے بھی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، بچوں کی طرف بات میں اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. ٹیچر سے جتنا پاسبل ہو سکتا ہے ٹیچرس کرتے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس کا بھی کوآپریشن اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، بالکل چاہیے ہوتا ہے. لیکن ویسا نہیں رہا، بہت کم ہے. ویسے ہے ابھی، ایسا نہیں کہ کہیں کرتے ہیں پیرنٹس، ابھی کرتے ہیں کانشیس پیرنٹس برابر کرتے ہیں، شروع سے لے کر آتے ہیں. لیکن جو ہے تو وہ ان کے بچے کو پھر ویسا ہی نکلتا ہے. میں کہوں گی میم کہ ایسا بہت بار ہوا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے والد کہتے تھے کہ آپ نے اساتذہ کو اف بھی نہیں کرنا. ہاں بالکل. آپ جتنا وقت آپ گھر میں گزارتے اس سے زیادہ آپ اسکول میں گزارتے، تو آپ کی آدھے سے زیادہ زندگی آپ اسکول میں گزارتے. ایک طرح سے وہ آپ کا گھر ہے، ہاں سیکنڈ ہوم ہے. پر اگر آپ کو آپ کے اساتذہ کچھ بول رہے ہیں تو آپ کو اسے سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. پر اب کیا ہے کہ اساتذہ، والدین بولتے ہیں کہ اساتذہ نے نہیں لگے، ہاتھ بھی نہیں لگانا، سوال بھی نہیں کرنا. اور اگر اساتذہ پہ بھی اساتذہ پہ بھی کوئی آبجیکشن اٹھا رہا ہے، بچے آج کل میں کہوں گی آبجیکشن اساتذہ پہ اٹھاتے ہیں، تو والدین سے اگر ان سے بات چیت ہوتی ہے تو والدین بولتے ہیں یہ ایسی ہمت کیسے آئی. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں کیسا ہے، پہلے کے پیرنٹس سے جو بچوں کو سکھاتے تھے کہ ٹیچرس کی رسپیکٹ سب سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں. لیکن ابھی کیا وہ نئی پالیسی جو نکل گئی ایجوکیشن کی پالیسی کہ بچوں کو پنشمنٹ نہیں دینا، اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں میں انڈسپلین بڑھتا جا رہا ہے، ان کے مورل ویلیوز ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں میں اتنی ہمت ہے کہ سامنے ٹیچرس سے کوشچن کرتے ہیں، ٹیچرس کو آنسر بیک آنسر کرتے ہیں. ٹیچرس اگر کچھ کہے تو الٹا کہتے ہیں. اور ویسے اس کے ساتھ پیرنٹس بھی ہیں جو بچوں کو تھوڑا سا سختی کی ہے تو وہ آ جاتے ہیں. دروازہ بند کر کے آواز صبح کا آواز نہیں ہوتی. باہر کی کڑی. بالکل. تو کیسے رہتا تھا کہ پیرنٹس بھی کیا کرتے ہیں، بچوں کو شے دیتے ہیں طرح سے، جی بھائی کیا کر لیں گے ٹیچر، ہم آتے ہیں. آ کے بھی ٹیچرس کو کلاس میں ڈائریکٹ آ کے بچوں کے سامنے کے بعد ٹیچرس کو پوچھیں گے آپ نے کیوں ہمارے بچے کو پنش کیا، ہم کو بلانا چاہیے تھا، اس نے جو بھی غلطی کی ہم کو بلا کے بتانا چاہیے تھا. بچے کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹ پڑا ہے، بچہ اسکول نہیں آنا چاہ رہا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ پنشمنٹ زیادہ دیتے ہیں، اسٹرکٹ زیادہ کرتے ہیں. لیکن ٹیچرس بھی کیا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کو سیو کرنا ہے، تو بس جیسا پیرنٹس جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لینا. لیکن میم میں جانتی ہوں کہ بچوں کو پہلے یہ سب چیزیں والدین کو پتا نہیں تھی کہ ڈپریشن کیا ہے، اینزائٹی کیا ہے، پہلے بالکل نہیں تھی. اب بہت ساری وجوہات نکل کر آ گئی ہے، مینٹل النیس نکل کر آئی ہے بچوں کی، پر اتنا پہلے یہ سب چیزیں نہیں پتا تھی. میں کہوں گی کہیں پر والدین بھی صحیح ہے، کہیں پر اساتذہ بھی صحیح ہے. پر ایسا بہت بار واقعہ درپیش آتا ہے جب وہ اساتذہ پہلے میں کہوں گی، پر اب بچوں
کہ بچوں سے اتنا کنیکشن نہیں بنانے دیتے ہیں والدین جتنا پہلے کے دور میں آپ لوگ پڑھاتے تھے، جو پیٹرن سے پڑھاتے تھے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اساتذہ نے کس وے میں بچوں کو پڑھانا چاہیے جو ہمارے پاس رولس ریگولیشن لاگو ہوئے ہیں اس کے مطابق. دیکھیے جو رولس اور ریگولیشن لاگو ہوئے ہیں وہ حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹیچر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میرا بچہ کس لیول کا ہے اور مجھے اس کو کہاں پر لے کر جانا ہے، اس کو اسٹینڈرڈ امپروو کرنا ہے، میرے کو اس کو سکھانا ہے، پڑھانا نہیں ہے صرف بلکہ سکھانا ہے اس کو. تو وہ اس طرح کا جو سینسیئر ٹیچر ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، مجھے فیوچر جنریشن کو ڈیولپ کرنا ہے، تو مجھے اس چیز کی طرف دھیان دینا ہوگا کہ بچے کا اسٹینڈرڈ امپروو کروں، اور اس کے لیے میں جہاں تک کوشش ہو سکے کرنا چاہیے. سلیبس ایک اپنی جگہ ہے، رولس اینڈ ریگولیشن اپنی جگہ، آؤٹ آف وے بھی جا کر ٹیچر اس چیز کو فالو کرتے ہیں اس کو کر سکیں. میم آج ہم جانیں گے فصاحت. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا بچپن آپ کا بچپن جو تھا وہ کیسا گزرا ہے. آپ نے جب تعلیم حاصل کی تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کو ٹیچنگ فیلڈ میں جانا ہے؟ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کو ایک ہیڈ مسٹریس بننا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ ایک ٹیچر بنیں گے؟ ایک طلبہ سے ٹیچر بننے کا جو سفر تھا آپ کا وہ کیسا تھا؟ دیکھیے شروع میں اس وقت کیسے زیادہ تر تو ایجوکیشن میں ہی لڑکیوں کے لیے، اور ایک ٹیچنگ ہی ایک نوبل پروفیشن اور سیف پروفیشن سمجھا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے. تو میرے پیرنٹس کے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایجوکیشن دیا، اور یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کو ایجوکیشن دے رہے ہیں لیکن ہمارا پرپز یہ نہیں ہے آپ کو سروس کرنا یا کچھ کرنا ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگا کہ بھائی جب میں نے حاصل کی ٹریننگ کی تو میرا کچھ نہ کچھ اس کا یوز ہونا چاہیے بچوں کے لیے. لیکن اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں ہیڈ مسٹریس بنوں گی. ایز اے ٹیچر میں نے اپنا سفر شروع کیا، لیکن جب میں پہلی جو ہیڈ مسٹریس تھی صفیہ سمیم صاحبہ، تو وہ جب یو ایس سے شفٹ ہو گئی ہے تو ان کی جگہ پر مجھے بینگ اے سینئر ٹیچر مجھے وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا. تو میرا کیا ہے اسکول کا ماحول اور ٹیچرس اسٹوڈنٹس میرے سے افیکٹڈ تھے، میرے سے نون تھے وہ، تو ایسا مجھے ان کو بھی کوئی دشواری نہیں ہے اور مجھے بھی کوئی دشواری نہیں ہے. تو میم جس طرح سے آپ نے برہانی نیشنل انگلش ہائی اسکول کے ساتھ میں سفر اسٹارٹ کیا تھا، اور جس طرح سے آپ نے سیڑھی در سیڑھی سفر کو طے کیا، تو آپ کی کوشچن بہت ساری میموریز بھری ہوں گی، بہت سارے لمحات آپ نے وہاں گزارے ہیں. تو کیا آپ کی ان لمحات میں سے کوئی ایک لمحہ آپ کو یاد ہے جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ یادگار تھا؟ میرے طلبات مجھے یاد ہے اس موقع پر انہوں نے ایسا پرفارم کیا تھا، وہ چیز یاد ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو ہندی کے لیے آیا تھا اسکول میں، تو اس نے میں سے یہ ریکویسٹ کی کہ میڈم ہم کلاس میں جا کر ہمارے مطلب 2-3 فرینڈس مل کر آئے تھے، ہم کلاس میں جا کر وہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم جس بینچ پہ بیٹھتے تھے اس بینچ پر ہم کو بیٹھنا ہے تاکہ ہم کو پرانی یادیں تازہ ہو جائے. تو مجھے لگا کہ بھائی بچوں کا ابھی تک اٹیچمنٹ ہے اسکول سے اور اساتذہ سے ہم لوگوں سے، تو وہ بہت اچھا لگا مجھے. اور اس کے علاوہ پھر ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں نے مل کر کی ہے، جیسے کہ بچوں نے میرے ریٹائرمنٹ کے وقت ایک گیدرنگ رکھی تھی یہاں پہ سب پورے اسٹوڈنٹس مل کر، اور وہاں پر میرے پورے جتنے بھی فوٹوز وغیرہ تھا ایک ایگزیبیشن انہوں نے ارینج کیا تھا وہاں پر، اور وہاں پر پورے ٹیچرز ان کو پڑھا چکے تھے جو آؤٹ آف اسٹیشن تھے، جو دوسری جگہ جا چکے تھے، ان لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کر کے انہوں نے وہاں پر بلوایا اور سب کا ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا اور اپنے اپنے ویوز وہاں پر انہوں نے پریزنٹ کیے، اور پھر ہم لوگوں سے بھی میں نے اپنے ویوز جاننا چاہیے. تو یہ اچھا لگا تھا مطلب اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اساتذہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تو اس طرح سے اساتذہ کو بھی طلبات یاد رہتے ہیں. بے شک ایک اساتذہ بہت سارے طلبات کو پڑھاتا ہے، اس میں سے کسی چنندہ بچوں کو یاد رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ہر ایک بچے کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح سے بچے بھی یاد رہتے ہیں اساتذہ کو. تو میم جس طرح سے آپ نے سفر گزارا تو میں جاننا چاہوں گی کہ ایک کمپٹیشن جو چلتا تھا جیسا میں نے اور آپ نے ذکر کیا، تو
کیا آپ نے کبھی یہ چیز محسوس کی ہے کہ جب ضرورت پڑی برہانی نیشنل اسکول کو، میں کہوں گی برہانی نیشنل اسکول کو اردو انگلش میں، تو کیا ایسا واقعات بھی پیش آئے ہیں جب اردو اور انگلش میڈیم ساتھ میں کھڑے؟ مطلب کمپٹیشن جی کمپٹیشن بہت سارے ہیں، پتا ہے نا کہ بھائی ایجوکیشن کمپٹیشن ہے اور کیا نعتیہ کلام کا ڈگر کا کمپٹیشن ہے، ان دونوں میں ساتھ رہے. جیسے ٹری پلانٹیشن کا پروگرام ہے تو دونوں مل جل کر کے، ویسے تو جو پروگرامس وغیرہ ہوتے تھے اپنا سالگرہ کے پروگرام وہ پروگرام تو دوسرے پروگرام سے ساتھ مل کر ہوتے. ایک پیریڈ یہ بھی تھا کہ بھائی اسٹارٹنگ میں پرائمری سیکشن جب تھا، پرائمری اسکول تھا، تو اس وقت جو ریس کمپٹیشن اسپورٹس وغیرہ ہوتے تھے تو کمبائن ہوتے تھے. چھوٹا سا گراؤنڈ تھا، بچے بھی کم تھے تو وہاں پر لیا جاتا. پھر بعد میں جیسے جیسے اسٹرینتھ بڑھتی گئی تو پھر یہ سب چیزیں الگ ہوتی گئی. تو پھر فلیگ ہوسٹنگ وغیرہ 15,000 کمبائن ہوتے تھے، اسکول پہ ہی ہوتے تھے. پھر بعد میں جب ہائی اسکول سیپریٹ ہوا، ادھر شفٹ ہوا تو یہ چیزیں الگ الگ. میم میں کہوں گی کہ جب وہ اسکول کو ڈیمولش کیا گیا تو بہت سارے بچوں کی میموریز ٹوٹی ہوئی ہے، ہٹ ہوئی ہے. وہ جو اسکول کی جو بلڈنگ تھی، وہ بلڈنگ سے ہزاروں بچوں کی یادیں جڑی ہوئی. پھر میں کہوں گی وہ انگلش میڈیم کو ہو یا اردو میڈیم کو. بالکل صحیح ہے. جی تو کیا اساتذہ کو بھی جب وہ بالکل بہت سخت ہو رہا تھا تو بہت ہی ٹیچرس فیل کر رہے تھے کہ بھائی اپنے بلڈنگ یہاں پہ سے ٹوٹ جا رہی ہے، اپنے کلاسز کم ہو جائیں گی، چھوٹی پڑ جائیں گی اور وہاں پر پھر بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے میں مشکل جائے گی. تو بہت کوشش کیے تھے اسٹوڈینٹس نے کافی کوشش کیے تھے کہ اس کو روکا جا سکے، لیکن وہ جو سخت کے جو میونسپل کمیشنر تھے انہوں نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگ یہاں کی دکھا دی اور ادھر اردو ہائی اسکول کو میرے خیال سے بعد میں ڈیمولش کی گئی. تو میم میں کہوں گی کہ جب ایک اسکول کی بات آتی ہے، جب ایک ایجوکیشن سسٹم کو چلانے کی بات آتی ہے تو اس ٹائم پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا. اس ٹائم پر سب ساتھ ہی مل کر کھڑے ہوتے ہیں. تو میم آپ کی رائے میں ایک اساتذہ اور ایک طلبہ کا جو رشتہ ہے وہ آپ نے کس طرح سے دیکھا ہے آپ کے نظریے سے؟ اور جب طلبات آگے بڑھتے ہیں تو اساتذہ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں کہوں گی آپ کے پڑھائے ہوئے طلبات آج کہیں نہ کہیں بہت بڑے بڑے پوزیشنز پر اور بہت اچھی تعلیم حاصل کی ہے، بہت اچھے پوزیشنز پر ابھی جاب کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی، فخر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے آگے گئے ہیں. اور یہ میرے اکیلے کا کام نہیں تھا، پوری ٹیم تیار تھی ٹیچرس کی جو بہت ہی ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے تھے. اور ایسا لگتا تھا کہ بچوں کو آگے جانا ہے، آگے بڑھانا ہے تو ٹیچرس بھی بھرپور محنت کرتے تھے. اور پھر اسٹوڈنٹس بھی تھے، ویسے پیرنٹس بھی زیادہ کانشیس تھے اور وہ لوگ بھی اس چیز کی طرف توجہ دیتے تھے. لیکن آپ دیکھیے آج کل کے جو اسٹوڈنٹس وہاں سے جو پاس ہو چکے ہیں تو وہ بہت اچھی جگہ پر ہیں اور اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، جیسے ایپل ہاسپٹل جتنے بھی دیشمکھ ہیں تو وہ یہیں سے پڑھے جیسا بہت سارے ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس بھی ہیں بہت سارے جو اس میں ہیں. تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ سوسائٹی میں اپنا پلیس بنانے میں کامیاب رہا ہے. وہ ایک اساتذہ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے اتنی محنت کی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سفل ہوئی ہے، اپنی جگہ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے. ان کو بھی اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی مطلب اپنی خوشی اور کامیابی حاصل ہوئی.